बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टॉपिक मेरा है डिसीजन मेकिंग यानी फ़ैसला साजी, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उसके बड़ी तफसील से उसकी डेफिनीशन और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताई। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है। तो उसमें हम एक देखते हैं कि सारे हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है हम बनाते हैं। तो उसमें हमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो एक प्रॉब्लम पैदा कर रही है और उसको एड्रेस करते हुए कितने इश्यूज़ जो है वो उसके साथ जो रिलेट करते हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। यानी पहले हम इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से इश्यूज़ है जो कि अर्जेंट बेस पर जो है वो सल्यूशन मांगते हैं। यानी पहले तो ये होता है कि ज़ाहिर हम किसी मसले को प्रॉब्लम समझें, किसी चीज़ को हम प्रॉब्लम समझें। जब हम उसको प्रॉब्लम समझते हैं, हम उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये इश्यूज़ जो है ये है और इसके रिजॉल्व करना जो है वो ज़रूरी है। और उसके लिए फिर हम देखते हैं ना कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लानिंग्स करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, मिड टर्म प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करते हैं। तो कौन सी चीज़ें जो है वो शॉर्ट टर्म में हमें करनी चाहिए। यानी जिस तरह से अभी ये गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म होगी तो उसमें हमें देखते हैं कि 100 डेज़ में ये क्या डिलीवर करते हैं। जब 100 डेज़ का जो इनका परफॉर्मेंस होता है उसके बेस पर ये पता चल जाता है कि आगे जाकर इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या होगी। तो हर गवर्नमेंट जो बनती है तो वो अपना एक प्रोग्राम जो है वो बताते हैं कि 100 डेज़ में हम ये करेंगे। तो वो 100 डेज़ होते हैं, वो आपको आने वाली जो भी नई गवर्नमेंट होती है आपको उनका विजन जो है वो क्लियर करके बताते हैं। तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर जब हम किसी प्रॉब्लम को लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हो गया। जब तक हम इसके रूट कॉजेज़ को नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुआ, तो हम उसके लिए प्रॉब्लम सही सल्यूशन जो है वो या सही डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते। बिकॉज़ हमें उस इशू को रिजॉल्व करते हुए ये प्रॉब्लम पेश आता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुआ। जब हम उसको ये इश्यूज़ जो है ये नहीं एड्रेस करेंगे कि यहाँ पे इसके रूट कॉजेज़ क्या है, तो हम जिस तरह से हमारे यहाँ पर होता है कि रूट कॉजेज़ को जाने बग़ैर, किसी भी इशू के रूट कॉजेज़ को जाने बग़ैर हम फ़ौरन जो है वो फ़ैसला कर लेते हैं या हम फ़ौरन जो है वो उस इशू को कहते हैं कि ये रिज़ॉल्व हो गया है। तो ऐसा नहीं होता, वो वक्ती तौर पर जो है वो इशू सबसाइड हो जाता है। लेकिन ये है कि वो अगर उसके रूट कॉजेज़ को एड्रेस न किया जाए तो वो और भी गंभीर होता है। बेस्ट एग्जांपल जो हमारे यहाँ पर है वो यही है कि जिस तरह से हमने गैस को मिसमैनेजमेंट किया, हम अपनी फैक्ट्रीज़, हमने CNGs गाड़ियाँ सब कुछ जो है वो सुई गैस के ऊपर डाल दिया और उसके बाद जो है वो हमने कोई नए जो डिस्कवरीज़ है वो हमने गैस की नहीं की और नतीजा जो है वो ये निकला कि गैस जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि उसका रिज़ल्ट अगर आप देखें तो वो तो टीवी चैनल्स जो है वो सिर्फ मैंने किचन टीवी चैनल्स के ऊपर न्यूज़ देखी कि इस सर्दियों में जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है लेकिन गैस इतनी महंगी जो है वो कर दी गई थी कि कितने बच्चे जो है वो पंजाब में स्पेशली नमूनिया से उनकी डेथ हो गई। बिकॉज़ नमूनिया के लिए तो बुनियादी चीज़ जो है वो मेडिसिन के साथ साथ बच्चे को या किसी भी इंसान को हो जाए तो उसको गर्म रखना है। तो गर्म रखने के लिए तो डेफिनेटली जो अगर इस दौर में हम कोयला इस्तेमाल करते हैं तो वो तो और भी ख़तरनाक होता है। तो ज़ाहिर बिजली भी इन्होंने इतनी महंगी कर दी, गैस भी इतनी महंगी कर दी, तो कितने बच्चे जो है, कितने लोग जो है वो इस नमूनिया की वजह से उनकी डेथ जो है वो हो गई है। वो तो हमारे सामने जानबूझकर वो डेटा नहीं ला रहे हैं, बिकॉज़ उसका जो रीज़न है, बेसिक रीज़न में से एक रीज़न जो है वो यही है कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बच्चों को जिस तरह से हीट की ज़रूरत थी वो उनको नहीं मिल रही थी। तो हम जब फ़लस्तीन की बात करते हैं, उनके बच्चों की बात करते हैं, नो डाउट कि हमारे जो सिंपैथीज़ है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा है और हम उनके लिए दुआगो है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारे यहाँ पर जितने बच्चे जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से या इस दफ़ा जो
ٹھنڈ کی وجہ سے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو نمونیا وغیرہ ان کو ہوا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پرابلم جو ہے وہ ہمیں ہوا. تو جو بھی گورنمنٹ اب آئے گی اس کو سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ ان کا یہی ہونا چاہیے کہ پبلک کے اوپر ان چیزوں کا پریشر جو ہے وہ کم کیا جائے جو کہ بہت امیر سے لے کر غریب تک جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہم مفت میں لوگوں کو بجلی بانٹتے ہیں، مفت میں گیس دیتے ہیں، اور مفت میں جو ہے وہ ہم ان کو ہیومن ریسورسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. یہ فیصلے جو ہے یہ کرنے پڑیں گے کہ اب جو ہے وہ کسی بھی ریٹائرڈ ملازم جو ہے اس کو اسپیشلی جو ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی عام جو سرکاری ملازم ہیں اس کو نہیں ملتی یہ بینیفٹس. لیکن یہ ہے کہ بعض اتنے ہوتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں تو وہ تو چلو کام کرتے ہیں، ان کے بھی ان کو بے تحاشا ملتا ہے. لیکن جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو پیٹرول بھی ملتا ہے، اس کے ساتھ ان کو گیس بھی فری ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کو بجلی بھی فری ملتی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پینشن جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک ویلڈ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پیٹرول دینا، ان کو مفت بجلی دینا، ان کو مفت گیس پرووائڈ کرنا، ان کو سروینٹ پرووائڈ کرنا کہاں کا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اتنا بڑا کام کیا ہے تو کیا آج پاکستان اس سچویشن میں ہوتا؟ اسپیشلی ہم جب پوائنٹ لے کر جاتے ہیں تو ہم اپنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی اور جوڈیشل بیوروکریسی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ان تینوں نے کون سا ایسا تیر مارا ہے کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بن گیا؟ ان تینوں کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کی طرف ہے. لیکن یہ تینوں جو ہے یہ ڈیسیجن میکرز ہیں، یہ تینوں جو ہے یہ ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں جن کا زمینی حقائق سے کوئی یہ تو آپ کسی ریڈی والے کو بھی کھڑا کر دے تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ ٹھیک ہے اگر یہ چیز نہیں ہے تو مہنگی کرو اس کو. اور یہی بات جو ہے یہ اتنے جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور اتنے جو ہم ان کو مقام دیتے ہیں، یہ بھی بیٹھ کر سمپل جو ہے وہ کر دیتے ہیں مہنگا کرو، سلوشن یہی ہے مہنگائی. تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس سے افیکٹ نہیں ہے. دے آر ناٹ افیکٹیز. افیکٹی کون ہوتے ہیں؟ پبلک، میں اور آپ. تو اسی لیے جب ان کو یہ ڈیسیجن جب ہم لیتے ہیں یا گورنمنٹ ڈیسیجن لیتی ہے تو ان کو اس ایشو کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کرے ایشوز کو، اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے حوالے سے ان کے ڈیسیجن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. ان کو جو مختلف الٹرنیٹیوز ہیں اس ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے ان میں سے بیسٹ پریکٹیکل الٹرنیٹیو جو ہے اس کو چوز کرنا چاہیے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکے. جہاں پر کسی بھی ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی وہ ہوائی ڈیسیجن جو ہے وہ ہمارے یہاں پر لی جاتی ہے. گراؤنڈ میں جب آ جاتے ہیں تو گراؤنڈ میں اس کے کوئی امپیکٹ جو ہے وہ پبلک کے اوپر نظر نہیں آتے. جتنا پاکستان کا فائنینشیل کرائسس چلا ہے، جتنا پاکستان کا فائنینشیل جو پرابلمز ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہمارے حکمران ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر پبلک کو، عام پبلک کو دیکھ کر وہ فیصلہ نہیں کرتے. وہ ہر فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی اس طرح سے جیسے انہوں نے ایک پائپ لگایا ہوا ہوتا ہے جس میں یہ پالیسی ڈالتے ہیں اور اس پالیسی کا سارا بینیفٹ جو ہے دوسرے پائپ کا دوسرا سرا جو ہے وہ ان کی جیب میں ہوتا ہے. تو اس پالیسی کے جو سارے بینیفٹ جو ہے وہ گھوم پھر کر ان کے پاکٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو کسی قسم کا پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور لہٰذا یہ ڈیسیجن میکنگ جب کرتے ہیں تو غلط ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، اور اس ڈیسیجن میکنگ کا ان کے لیے تو بہتر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان نالائق ہے، ان کے لیے بہتر ہوتا ہے لیکن وہ پبلک کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اور جو قرضہ ان سب بینیفٹس کو جو یہ اویل کرتے ہیں یا جو مس مینجمنٹ یہ کرتے ہیں فائنانس میں، ان کا سب کا بوجھ جو ہے وہ پھر پبلک کو بھگتنا پڑتا ہے. اسی لیے جو بھی پرابلمس کے لیے یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرے، اس ڈیٹا کو جو ہے یہ انالائز کرے، اور پھر جو ہے وہ ٹینٹیٹیو ڈیسیجنس جو ہے
وہ لینے چاہیے فار دا سولوشن آف اینی پرابلم. اور ٹینٹیٹیو ڈیسیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے. فیڈ بیک جو ہے وہ لینی چاہیے کہ جب فیڈ بیک یہ لیں گے تو ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں جس ایشوز کو پرائرٹائز کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے ڈیسیجنز جو ہے وہ لیے گئے ہیں تو وہ ڈیسیجنز بہت سارے آپشنز میں سے کچھ آپشنز جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں اور اس پہ ڈیسیجن جو ہے وہ لے لیا گیا ہے کہ یہ ایکشن اس پہ اسی آپشن کے اوپر ایکشن ہوگا تو اس کا کتنا بینیفٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. اگر فرض کرے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہا ہے جس طرح سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا تو اس کو جو ہے وہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں الٹریشن جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے اس ڈیسیجن میں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو واچ کیا جائے, اس کو دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ پھر بہتر ڈیسیجن جو ہے وہ آ سکتے ہیں. جب ہم کسی بھی ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جتنی بھی الٹرنیٹیو اسٹریٹجیز ہے اس کو ہم لسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایشوز ہے, جس طرح سے ہم ایشو کو انڈر لائن کر لیتے ہیں ان کی لسٹ بنا لیتے ہیں, اسی طرح سے ہم جو ان کے لیے جو آپشنس اڈاپٹ کریں گے اس ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے جو ڈیسیجنس ہم لیں گے, جو آپشنس ہم اڈاپٹ کریں گے ان آپشنس کو ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹریٹجیز ہم نے ڈیسیجن لیا ہوتا ہے یا ہم نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ اتنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے تو ان اسٹریٹجیز کو ہم اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس میں سے ہم پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہیں کرتی تو پھر ہم دوسری اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر تیسری اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ہم نے ایک ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے کئی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کا کانسیکوینسز کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہے اس کو ہم ایویلیویٹ کرتے جائیں کہ جس طرح سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ایشو ہے اور اس ایشو کو اگر ہم یہ آپشن اپلائی کر کے اس کو ریزولو کرتے ہیں تو اس سے کتنے جو ہے وہ ریزلٹس آ رہے ہیں, ان ریزلٹس کو ہم ایویلیویٹ کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیسیجن میکنگ پوسٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنل ڈفرینسز آ جاتے ہیں, یعنی ظاہر جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بیکاز ہمارے یہاں پر جو پرسنالٹی کلٹ ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں پر جو یہ ایک خواہش ہوتی ہے ہر ایک کی کہ ہر جگہ پہ میرا نام جو ہے وہ آئے, میری کہی ہوئی بات جو ہے اس کو سنا جائے, اس کو مانا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ جب فیصلے لیے جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پرابلمس جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور ایک اس میں پرابلم ہے پرسنل ڈفرینسز. پرسنل ڈفرینسز ظاہر ہے اگر جو بھی ایشو جو ہے اس کو یو کین ٹیک ایگزامپل آف, اگر میں آپ کو یہ ایک ایگزامپل دے دوں کہ اگر فرض کریں کسی علاقے میں ایک کمشنر ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈی آئی جی ہے پولیس کا, یا اس طرح کا ایک منسٹر ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ اس میں بیوروکریسی میں اس کا جو سیکٹری ہو گیا. اگر دونوں میں سے جو ہے ان کے پرسنل ڈفرینسز ہو تو پھر کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. اسی لیے اگر سم ٹائم یہ ہو کہ اگر سول بیوروکریسی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو لیکن اگر منسٹر جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر جو ہے وہ اگر ان ایکٹیو ہو, اس کی کوئی خواہش نہ ہو کوئی ڈیسیجن لینے میں تو بھی کام نہیں ہو سکتا. پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر منسٹر بہت ایکٹیو ہو لیکن جو سول بیوروکریسی ہے یا جو اس کا سیکٹری ہے وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہا ہے یا کسی ڈیسیجن کا وہ کانسیکوینسز کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے تو اس وقت بھی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ڈیسیجن کو اوائڈ کرتے ہیں
اسپیشلی اس صورت میں جس طرح سے ہمارے یہاں پر نیب کا جو کیس چلتا ہے کہ نیب جس طرح سے لوگوں کو بلاتی ہے اور جس طرح سے ان کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سول بیوروکریسی جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں کام کرنے میں بہت سارے ڈیسیجنز جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں، بہت سارا پیپر ورک جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جس ڈسگریسفل طریقے سے پھر نیب جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتی ہے اور جس طرح سے ہماری بے عزتی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی کام ہی نہ کریں۔ تو اس لیے وہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ پھر اپنے منسٹرز کو یا گورنمنٹ کو کوئی پروجیکٹ بنا کے نہیں دیتے، اور وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ منسٹرز اگر ایکٹیو بھی ہو تو سیکٹریز جو ہے وہ اس لیے کام نہیں کر پاتے، کوئی پروجیکٹ نہیں بنا پاتے، کوئی ڈیسیجنز نہیں امپلیمنٹ کر پاتے، اس لیے کہ ان کو پھر گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے، وہ سگنیچر کرتے ہیں اور ان کو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ویسے ایک چیز جو ہے وہ مجھے عجیب طرح سے لگتے، بڑا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ڈائیکاٹمی ہے یا بڑے کنٹروورسی ہے ہمارے سسٹم کے اندر، کہ ہمارے یہاں سارا سسٹم جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے۔ ہر جگہ پہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ڈیسیجن میکرز ہو، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے پر لوگ ہو، وہ انہی کے لگائے ہوئے لوگ ہوں۔ تو جب لوگ جو ہے وہ اپنے پوسٹنگ کے لیے اور اپنے اپوائنٹمنٹس کے لیے ان سے ہیلپ لیتے ہیں، بیکاز وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پوسٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر اور وہی آرڈر جو ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے گورنمنٹ سرونٹس کو کیوں الزام دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر گورنمنٹ سرونٹ ان کی بات نہیں مانتے تو پھر تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو وقت سے پہلے ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے لیے تمام قسم کے کام کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے، بے عزتیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سچویشن جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور ایسے میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پھر سسٹم کو نہیں چلا سکتا، لیکن یہ ہے کہ پکڑائی جو ہے وہ ان گورنمنٹ سرونٹس کی ہوتی ہے، تو پھر عدالتیں ان سے کہتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے آرڈرز کیوں مانتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں کتنی زیادہ انٹرفیئرنس جوڈیشری میں بھی ان کی انٹرفیئرنس ہوتی ہیں، یہ خود کتنی زیادہ پولیٹیکل ماسٹرز کی باتیں جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈائیکاٹمی جو ہے وہ ہمارے یہاں پر موجود۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جو ڈیسیجن میکرز ہے ان کا انوائرمنٹ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض ڈیسیجنز جب لیے جاتے ہیں تو وہ ایک انوائرمنٹ میں امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہی ڈیسیجنز جو ہے وہ دوسری جگہ پر امپلیمنٹ نہیں کیے جا سکتے۔ فار ایگزامپل اگر ایک کمشنر ایک آرڈر کرتا ہے تو وہ آرڈر جو ہے وہ سٹیز میں تو امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آرڈر جو ہے وہ رورل ایریا میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا پرابلم جو ہے وہ سامنے آتا ہے، لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، تو ڈیسیجن ایک ہوتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹریٹجیز جو ہے وہ کسی بھی علاقے کی کلائمیٹ کے مطابق جو ہے وہ ہونی چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ ڈیسیجن فروٹفل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے سنگل اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ سنگل اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، بیکاز بہت سارے ڈیسیجنز جو ہے وہ کلائمیٹ کے اندر جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں، تو اسی لیے کسی بھی ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کہ بڑے ارسپانسبل ہوتے ہیں، وہ ارسپانسبل ہوتے ہیں، وہ کسی ایشو سمجھتے نہیں ہیں، وہ خود سیٹ ہوتے ہیں، اسی لیے کسی بھی مسئلے کو وہ ایڈریس ہی نہیں کرتے، ان ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یو کین ٹیک ایگزامپل آف ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر گزری ہے جو کہ پارلیمنٹ سے باہر معاملات کو سیٹل کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں لا میکنگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے کسی بھی ایشوز کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور اس کنسنسس کو پھر لا کی شکل جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ملک جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے نہیں اور آپ سڑکوں پہ فیصلے جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو پھر کس طرح سے کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا؟ بیکاز پھر اگر ایک پارٹی جو ہے جو ان پاور ہے وہ اگر لا میکنگ کرتی ہے تو دوسرے اس کو مانتے نہیں ہیں، بیکاز وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ جو ارسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے،
یہ بھی پراپر یعنی صحیح ڈیسیجن میکنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اگر یہ اتنا ارسپانسبل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈیسیجن تو لینے ہوتے ہیں لیکن جو پیسہ یا وسائل ہوتے ہیں وہ وسائل جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں, پراپر جگہ پہ وہ استعمال نہیں ہوتے اور ان کا بینیفٹ جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچتا, تو وہ قرضہ ہمارے اوپر, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ قرضہ تو ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے کہ وہ کدھر گیا وہ پیسہ. ہماری تو نہ لائف بڑی ہے, ہمارے تو بچوں کی ایجوکیشن بھی ہم پرائیویٹ کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ تو سرکاری ہاسپٹلس میں بھی بینیفٹس کچھ نہیں مل رہے ہیں, ہمارے یہاں تو روڈز بھی خبر رہا بے, ہمارے یہاں پر تو ہر چیز جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گئی ہے, قرضے ہیں جو چڑھ رہے ہیں, انڈسٹریز بھی بند ہے, تو آخر یہ پیسہ کدھر چلا جاتا ہے؟ تو یہ وہاں پہ ویسٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ ارسپانسبلٹی شو کرتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, یا تو وہ ڈیسیجن لیتا نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں ارسپانسبلٹی شو کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کا رزلٹ بہتر نہیں آتا, یا پھر کوئی ہوتا ہے جو انڈیسائسو ہوتا ہے, وہ فیصلہ کر نہیں پاتے, ان کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہوتی کہ وہ فیصلہ کر پائے بیکاز وہ اس فیصلے کا کانسیکوینسز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس طرح سے میں نے آپ کو نیب کی مثال لے لی, تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں یار جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے, اس لیے کہ اگر ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اور ہم ایکشن لیتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ گھسیٹا جاتا ہے, تو اس لیے وہ پھر ارسپانسبل ہو جاتے ہیں, وہ پھر انڈیسیسو ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ پھر نان پرسویسو ہو جاتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ڈیسیجن میکنگ میں, جس طرح سے میں نے آپ کو ڈیسیجن میکنگ کی امپورٹنس اور اس کی ڈیفینیشن پہلے ویڈیو میں بتائی, اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کون سا پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس میں جو ہے وہ کون سی اسٹریٹجیز جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم بات کریں گے کہ ایررز کون سے ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.